बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। जज अरशद मलिक वीडियो केस के हवाले से बहुत से मजीद सवालात उठ खड़े हुए। बज़ाहिर इस केस का फैसला अदालत ने करना है, लेकिन मेरा गुमान ये है कि नवाज शरीफ का फैसला तारीख ने करना है। तारीख बताएगी कि नवाज शरीफ कितना गलत था और कितना सही था। वक्त और तारीख ने ही इसका तयन करना है। अदालती फैसलों के मुतनाज़ा होने की तारीख कोई नई नहीं है। जिस तरह भट्टो का फैसला भी तारीख ने किया, अयूब और ज़ियाउल हक का फैसला भी तारीख ने किया। जब ये हुक्मरान थे तो इनके सामने चिड़िया भी पर नहीं पार सकती थी। जज अरशद मलिक की वीडियो ने नवाज शरीफ का फैसला नहीं करना, सियासी लीडरों के फैसले उनकी मुस्तकिल मिजाजी, हौसला मंदी, फैसले और तारीख में उनके किरदार के तयन से होते हैं। अदालती रिमार्क्स के मुताबिक नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली या केस का रीट्रायल उसी सूरत में हो सकता है जब मुस्लिम लीग नून की क़यादत अदालत से जज अरशद मलिक की वीडियो की बुनियाद पर रजू करे। लेकिन मुस्लिम लीग नून की क़यादत का मौक़िफ़ यह है कि नवाज शरीफ का केस सुप्रीम कोर्ट की ज़ेरे निगरानी चला है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक मॉनिटरिंग जज बैठाया हुआ था। अगर मिसकंडक्ट हुआ है तो अदलिया इसका खुद फैसला करे कि नवाज शरीफ का केस रीट्रायल किया जाएगा या उनकी सजा मुअत्तल की जाएगी। जज अरशद मलिक वीडियो के मामले पर अदालत ने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने भी उस पर एक अलग पोजीशन ले रखी है। और इस फैसले के बाद और अदालती रिमार्क्स के बाद, फैसला तो भी आया नहीं, अदालती रिमार्क्स से यह लगता है कि मुस्लिम लीग नून इस मामले पर कोई कानूनी पोजीशन नहीं लेगी और जो पोजीशन उन्होंने ले रखी है वो कानूनी से ज्यादा सियासी नजर आती है। इस वीडियो के मंजर-ए-आम पर आने के बाद और अदालत के रिमार्क्स के हवाले से जो सवालात उठे हैं वो सवालात से लगता यूं है कि नवाज शरीफ की सजा मुतनाज़ा हो चुकी है, क्योंकि जज का कंडक्ट मुतनाज़ा हो चुका है। असूली तौर पर जज अरशद मलिक की वीडियो के हवाले से अदलिया को ही इस बात का फैसला करना है कि नवाज शरीफ का केस रीट्रायल किया जाए या नहीं। तो मुबस्सिरीन के ये राय है कि ये आला अदलिया का एक बार फिर से बहुत बड़ा इम्तिहान आ गया कि एक बहुत बड़ी सियासी जमात जिसके वोटर और सपोर्टर की नजरें मुल्क की सबसे बड़ी अदालत पर लगी हैं, यानी एक ऐसी जमात जो ये कहती है कि उसके पास इंसाफ के लिए कोई फोरम नहीं, एक ऐसी जमात जो ये समझती है कि उसको दीवार से लगा दिया गया है, एक ऐसी जमात जो ये समझती है कि उसको कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा, एक ऐसी जमात जिसके मेन लीडर, मरकजी लीडर सबके सभी जेलों में हैं, उन पर इल्जामात है लेकिन इल्जामात भी साबित नहीं हो सके, एक ऐसी जमात जो इंसाफ के हसूल के लिए देख रही है मुल्क की सबसे बड़ी आला अदालत की तरफ। अगले 2-3 रोज में इसका फैसला आ सकता है, लेकिन फैसला जो भी हो, मेरा गुमान यह है कि नवाज शरीफ का फैसला वक्त नहीं करना है। प्रोग्राम में और भी हम मौज़ूआत शामिल हैं, देखते हाईलाइट। रहमान साहब ने इतनी मेहनत की पीपल्स पार्टी की क़यादत पे और मुस्लिम लीग नून की क़यादत पे उनको हकूक़ की अपोजिशन बनाने के लिए, लेकिन वो इसमें मुसलसल वो नाकाम होते जा रहे हैं। असल में जब तक नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को आगे रखा हुआ है लीडर ऑफ द अपोजिशन, देखिए अगर तो इन्होंने दरखास्त दी होती तो उसके साथ इन्होंने हल्फी बयान देना इनके लिए लाजिम होता, फिर तो इनका हल्फी बयान पे झूठ पकड़ा जाता तो फिर तो इनको बहुत मुश्किल पड़ जाती। ठीक, इनको इल्म था कि जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं वो गलत है। 10 नंबर शेख ये कहती है, व्हेन डिड यू, ये सवाल किया जा रहा है शहबाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से एफआईए की टीम सवाल कर रही है, व्हेन डिड यू कम टू नो फॉर द फर्स्ट टाइम दैट जजेस मूवी हैड बीन रिकॉर्डेड। इसका जवाब दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, ऑन 6 जुलाई 2019 व्हेन आई अलोंग विद अदर पीएमएलएन ऑफिस होल्डर्स मेट मिस मरियम सफदर a few hours prior to the holding of the press conference। हमारे दौर में कभी कश्मीर का ये हाल हुआ नहीं जो आप लोगों ने कर दिया, स्टेटस चेंज हो गया। युवा ने जितना कश्मीर के पास इशू इन्होंने नुकसान पहुंचाया, सर जी सवाल दौर में कभी इन्होंने किसी सतह के ऊपर इनके लीडर जुबैर साहब क्वेश्चन टू बी हर्ड जी। इलेक्शन से पहले मोदी साहब ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि हम आर्टिकल 370 रिपील करेंगे। जो सब बहुत शुक्रिया जो सब, ये अदालती कार्रवाई है और अदालती जो भी कार्रवाई के प्रोसीडिंग के दौरान के जितने भी रिमार्क्स हैं वो अहम है, लेकिन असल अहम ये है कि वो फैसला क्या है।
پہلی بات FIA جو ہے اس کا تعلق عدالت کے اگر ساتھ FIA پہ بھی کوئی وہ تو اعتراض وزیر ہے، اعظم صاحب کے پاس ہے سر. اگر کوئی اعتراض ہے اور اگر عدالت کوئی کہتی ہے کہ جی کہیں کسی کی بدنیتی ہے، یہ ٹیلی فون ڈپلومیسی کس حد تک نریندر مودی کا فون گیا یا ان کا فون نریندر مودی کا فون گیا؟ متضاد خبریں آ رہی ہیں اس میں. چلیے خیر بات چیت انہوں نے یہ کہا کہ I spoke to my friend this and this. ٹھیک ہے نا جی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگرچہ جو انڈیا ہے وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ ہم کوئی تھرڈ. دیکھیے پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ تمام واقعات جو عوام کے سامنے بھی آئے ہیں اور سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لیا ہے، اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ خود چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جو جج صاحب تھے ان کا کانڈکٹ جو ہے وہ ان کے جو فیلو ججز ہیں ان کے لیے بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے. اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کو احتساب عدالت نے چودھری شوگر مل کیس میں مزید 14 روز کے لیے نیب کی تحویل میں دے دیا. نیب نے چودھری شوگر مل کیس میں گرفتار مریم نواز اور یوسف عباس کو 12 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر احتساب عدالت میں پیش کیا. نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے استدعا کی گئی کہ مریم نواز اور یوسف عباس سے منی لانڈرنگ کے الزام کی تحقیقات کرنے کے لیے مزید وقت درکار ہے، اس لیے دونوں ملزمان کو مزید جسمانی ریمانڈ پر نیب کی تحویل میں دیا جائے. مریم نواز کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ منی لانڈرنگ کے الزام میں پہلے بھی تحقیقات ہوئی ہیں، اس لیے ایک الزام میں بار بار تفتیش نہیں ہو سکتی. ایسا کرنا آئین اور قانون کے منافی ہے. فریقین کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے مریم نواز اور یوسف عباس کے جسمانی ریمانڈ میں نیب کی درخواست پر مزید 14 روز کی توسیع کر دی. عدالت نے حکم دیا کہ دونوں ملزمان کو 4 ستمبر کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے. جبکہ آمدن سے زائد اثاثے اور منی لانڈرنگ کیس میں لاہور کی ایک اور عدالت نے حمزہ شہباز کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 14 روز کی توسیع کر دی. اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو احتساب عدالت میں پیش کیا گیا تو نیب حکام نے عدالت کو بتایا کہ حمزہ شہباز سے ابھی مزید تحقیقات کرنی ہے. 20 ملین روپے کی 2004 سے ٹیکس ریٹرن نہیں مل رہی. ایسے افراد نے بھی حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں لاکھوں ڈالر بھجوائے جن کے پاسپورٹ تک نہیں بنے تھے. رانا ظہیر فیصل آباد میں کپڑے کی دکان پر ملازم ہے، اس کا بھی پاسپورٹ نہیں بنا، لیکن اس نے لندن سے حمزہ کو $1,00,000 بھیج دیے. آفتاب احمد اور شاہد رفیق منی لانڈرنگ کیس میں وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں. حمزہ شہباز کے وکیل امجد پرویز نے اس کی مخالفت کی. امجد پرویز نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ حمزہ شہباز پہلے سے ہی 70 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کی تحویل میں رہے ہیں. نیب حکام کے پاس مزید جسمانی ریمانڈ کے حصول کے لیے کوئی ٹھوس وجہ نہیں، لہذا حمزہ کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کی جائے. احتساب عدالت نے حمزہ شہباز کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 14 روز کی توسیع کرتے ہوئے انہیں بھی 4 ستمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا. سندھ ہائی کورٹ نے گلستان جوہر میں واٹر بورڈ کی زمین کی چائنا کٹنگ اور غیر قانونی فروخت پر ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ وہ وقت دور نہیں جب کراچی میں قبروں کے لیے جگہ نہیں ملے گی. سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ وقت دور نہیں جب کراچی میں قبروں کے لیے جگہ نہیں ملے گی. گلستان جوہر میں واٹر بورڈ کی زمین کی چائنا کٹنگ اور غیر قانونی فروخت پر کیس کی سماعت کی گئی، جس میں گرفتار ملزم چنو مامو کے فرنٹ مین، سرکاری افسران اور دیگر ملزمان کی ضمانت کی درخواستوں کی سماعت ہوئی. پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ سندھ حکومت کی زمین شہری انتظامیہ نے KMC کو الاٹ کر دی. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی شیخ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہاں معصوم بن کر آ جاتے ہیں، ان کا بس چلے تو قبرستان بھی بھیج دے. گولے گنڈے والے کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے نکل رہے ہیں. وہ وقت دور نہیں جب اس شہر میں قبروں کے لیے جگہ نہیں ملے گی. ملزمان کے وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ زمین کا دیوانی مقدمہ زیر التوا ہے. چیف جسٹس نے کہا ہر جگاڑی پلاٹ میں دیوانی مقدمہ ہے، اس میں سٹے آرڈر بھی ہوتا ہے، 2 سال مقدمہ نہیں چلتا. عدالت نے نیب کو 4 ہفتے میں انکوائری مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے 26 ستمبر تک سماعت ملتوی کر دی. نیب کے مطابق ملزمان نے SN عرف چنو مامو کے ایما پر گلستان جوہر میں پلاٹوں کی چائنا کٹنگ کی، جس میں KDA کے افسران بھی ملوث ہیں. اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے. امریکی صدر ٹرمپ نے ثالثی کی پیشکش کی ہے. بھارت اور پاکستان کے وزرائے اعظم سے انہوں نے بات بھی کی، اسی پہ تجزیہ دے رہے ہیں مجیب الرحمان شامی. واچ دس. یہ ٹیلی فون ڈپلومیسی کس حد تک نریندر مودی کا فون گیا یا ان کا فون نریندر مودی کا فون گیا؟ متضاد خبریں آ رہی ہیں اس میں. چلیے خیر بات چیت. انہوں نے یہ کہا کہ I spoke to my friend this and this. ٹھیک ہے نا جی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگرچہ جو انڈیا ہے وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ ہم کوئی تھرڈ
پارٹی انوالو نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر تاریخ میں دیکھیں تو امریکہ جو ہے اس کا رول ایک رہا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کے معاملات میں. جب کرگل کی لڑائی ہو رہی تھی اس وقت کلنٹن جو تھے، پریزیڈنٹ کلنٹن، ان سے ملنے کے لیے گئے تھے نواز شریف صاحب، اور چھٹی کے دن جو یوم آزادی تھا اس دن ملاقات ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے اس لڑائی کو رکوانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا. اور تو آپ بھی اب سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اور اس میں کلنٹن نے پھر یہ وعدہ کیا تھا، یہ وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ آپ ایک کشمیر پر بات چیت کے لیے ایک کمٹمنٹ جو ہے لے کے دیں ہمیں. صحیح ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو میں لے کے نہیں دوں گا، لیکن میں کوشش کروں گا پورے طریقے سے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان بامقصد بات چیت شروع ہو جائے. جو نہیں شروع ہو سکی، بات کے حالات بدل گئے، لیکن وہاں بھی اس وقت بھی جنگ کو ٹالنے میں اور کرگل کی لڑائی بند کرانے میں بنیادی کردار امریکہ نے ادا کیا تھا. اب بھی کر سکتے ہیں. اور اب بھی امریکہ جو ہے دونوں، اس وقت بھی واجپئی کو فون کیا تھا انہوں نے گفتگو کے دوران کلنٹن نے، اور اب بھی صدر ٹرمپ جو ہیں ان کا رابطہ وزیر اعظم مودی سے ہے، دونوں کو دوست قرار دیا عمران خان سے ہے. اور انہوں نے مودی صاحب نے جو رپورٹس آئی ہیں اس میں شکایت کی ہے کہ عمران خان جو ہے میرے بارے میں بڑے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں، گویا ان کی جو ان کا نازیزم جو ہے. تو مطلب یہ ایک اچھی پیش رفت ہے. اور جتنا بھی ہم وزیر اعظم نے اس سے پہلے فون کیا تھا پریزیڈنٹ 16 اگست کو، اچھا اس سے پہلے، تو یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ امریکہ جس قدر بھی اس میں اپنا فعال ہو سکتا ہے وہ مسئلہ کشمیر پر ٹرمپ کی ثالثی کا مطلب بلی کو دودھ کی رکھوالی پر بٹھانا ہے. سوال یہ ہے کہ امریکہ نے کارگل پر جب ثالثی کی تھی تو کارگل واپس انڈیا کو دلا دیا تھا، تو کیا اب وہ کشمیر کے مسئلے پر کیے گئے فیصلوں کو واپس لینے کے لیے بھارت کو مجبور کر سکے گا؟ اور کیا کشمیر کا پرانا سٹیٹس بحال کر سکے گا؟ تو بظاہر وہ نظر نہیں آتا. تو کہنے والے تو کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو چکا ہے، اور اس کا یہی حل تھا کہ جس کے پاس جو کشمیر ہے وہ اسے اپنے ساتھ شامل کر لے. پاکستان نے صورتحال کو تسلیم نہیں کیا اور حکومت اس پر سخت ری ایکشن دے رہی ہے. دنیا کو یہ پیغام جا رہا ہے کہ دونوں ملکوں میں ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے. دونوں ملکوں میں اس مسئلے پر جنگ نہ ہو، اس کا سہرا امریکہ اپنے سر پر باندھنا چاہتا ہے. لیکن کیا کشمیر کا پرانا سٹیٹس بحال ہو جائے گا؟ اس پر امریکہ کوئی بات نہیں کر رہا. ٹرمپ کی ثالثی کا مطلب تو یہی لگتا ہے کہ دونوں ملک آپس میں بات چیت کریں گے. تو یہ بات چیت کئی برس پہلے بھی ہوتی رہی ہے، بلکہ کئی برسوں سے ہوتی چلی آ رہی ہے. کبھی ہوتی ہے، کبھی رک جاتی ہے. اصل مسئلہ تو کشمیریوں کے ساتھ جو زیادتی ہے اس کا مداوا ہے. نہ سلامتی کونسل نے اس پر کوئی واضح لائن لی ہے اور نہ امریکہ اس پر کوئی واضح موقف اختیار کر رہا ہے. بس ہوگا یہ کہ دونوں ملکوں میں جنگ نہیں ہوگی، اس کا کریڈٹ صدر ٹرمپ لیں گے اور خود کو افغانستان سے نکالنے کے لیے ہمیں دوستوں میں شمار کرتے رہیں گے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی اہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. آگے بڑھتے ہیں اور کشمیر کے مسئلے پر پنجاب کے وزیر اطلاعات اسلم اقبال گفتگو کر رہے ہیں آن دی فرنٹ میں. دیکھتے ہیں ان کا کیا موقف ہے اس حوالے سے. ہمارے دور میں کبھی کشمیر کا یہ حال ہوا نہیں جو آپ لوگوں نے کر دیا، سٹیٹس چینج ہو گیا. جتنا کشمیر کا ایشو انہوں نے نقصان پہنچایا کبھی انہوں نے کسی سطح کے اوپر ان کے لیڈر زبیر صاحب جی الیکشن سے پہلے مودی صاحب نے اپنے مینیفیسٹو میں لکھا کہ ہم آرٹیکل 370 ریپیل کریں گے، اور انہوں نے جگہ جگہ الیکشن کیمپین میں کہا کہ ہم انڈین یونین کا حصہ بنائیں گے کشمیر کو. عمران خان ایز پرائم منسٹر نے کہا کہ میری خواہش ہے
کہ مودی صاحب الیکشن جیتے ہیں With this manifesto. کشمیر کا مسئلہ حل کر سکیں گے. With this manifesto. اچھا یہ اپنے پاس سے آپ ڈال رہے ہیں with this manifesto. میں اپنے پاس سے نہیں ڈال رہا, بی جے پی نے ڈالا ہوگا سر, آپ لوگوں نے پڑھا نہیں. بی جے پی نے ضرور ڈالا ہوگا. بس وہی سوال ہی یہی ہے. اب اسی پر رہیں آج ماشاءاللہ 3 ایک سائڈ پہ سوال کرنے والے ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. 2 میں نے کہا آپ 10 کو اور بٹھا لیں, ہم آدھر ہیں, ہمیں پتا ہے آپ کے آپ جواب دیں گے. بالکل آپ کا بڑا سوال میں نہیں ہے سر. ایک منٹ باتیں رہے, میرے بار بار الزام لگا رہے ہیں میں نہ آپ کے ساتھ لیں گے صاحب, میں صرف کشمیر کے ساتھ ہوں. اب اس سے آگے چلیں. نہیں تو میں آپ دونوں کے ساتھ نہیں ہوں بھائی, آپ تینوں کے ساتھ نہیں ہوں. میں بھی سارے تو بس آپ یہ پینٹ ڈالا کریں. میں تو ایک انالیسس کرنے کی بات. دیکھیں اگر آپ انالیسس کرتے ہیں کہ اس دور کے اندر اور پچھلے دور کے اندر, نون لیگ دور کے اندر مسئلہ کشمیر کو کس طرح سے آپ نے اجاگر کیا, کس سطح پر کیا تھا, وہ آپ بتا دیں. سر ہم نے چھوڑے نا یہ, اب یہ ساری میری سنیں. اچھا ایک منٹ دیکھیں, یہ آرگومنٹ کی غلط ڈسکشن کی طرف جاتا ہے. یہ لوگوں نے غلط کیا, لوگوں نے کو ریجیکٹ کیا, یہ ٹھیک ہے نا, تو ہم نے جو کیا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. اسی کا پوچھ رہا ہوں تو آپ پھر لے جاتے ہیں. اب دیکھیں نا کیا کیا آپ نے. دیکھیں ابھی جو مودی کے لیے کیوں خواہش ظاہر کی, وہ ایک سمپل سا سوال ہے پبلکلی. کوئی جو بندہ ایک نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ جیتے گا, اس میں خاص کر انہوں نے کہا کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. سر صحیح کہا تھا انہوں نے. سر میری بات سنیں, حل کروا دیا انہوں نے. دیکھیں بات سنیں, یہ تھا حل. دیکھیں زبیر صاحب, بات یہ ہے جس نے بھی آنا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹاک کے ذریعے مسئلہ کشمیر کا حل نکلنا چاہیے. یہ بات نہیں ہو رہی, جو بات کچھ اور ہو رہی ہے, ہمارے آپ کچھ اور. کہنے والے تو کہتے ہیں, اور کہنے والوں کو کون روک سکا ہے کہ کشمیر پر ثالثی کا موقع آنے سے پہلے ٹرمپ کا ثالثی کی پیشکش کرنا اور خان صاحب کا مودی کی الیکشن میں جیت کو مسئلہ کشمیر کے حل کے ساتھ مشروط کرنا, یہ 2 ایسے پوائنٹ ہیں جو یہ اشارہ کرتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے موجودہ سٹیٹس کا فیصلہ کہیں نہ کہیں پہلے سے ہو چکا تھا, اور اس کا شاید خان صاحب کو بھی علم تھا کہ مودی کشمیر کا سٹیٹس بدل دے گا, پاکستان ری ایکشن دے گا, اور ٹرمپ کو یہ علم تھا کہ وہی دونوں ملکوں میں سیز فائر کرائیں گے. اگر ٹرمپ اس معاملے سے باہر رہتے ہیں تو پھر 2 ایٹمی ملکوں کے درمیان جنگ روکنا مشکل ہوگی. دونوں طرف ہاسٹائل لوگ موجود ہیں. کشمیر پر زیادہ بڑا ری ایکشن کہاں سے آ سکتا تھا؟ ڈیفینیٹلی پاکستان سے ری ایکشن آنے کی توقع تھی, اور وہ آیا بھی. لوگوں کے جذبات کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. تو بادی نظر میں یہ 2 ایسے پوائنٹ ہیں جن کی وجہ سے یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کشمیر کے اس مسئلے کا حل پہلے سے طے کر لیا گیا تھا. ورنہ مودی کو جو آج ہٹلر سے تشبیہ دیتے ہیں, وہ ماضی میں یہ نہ کہتے کہ مودی کی جیت سے مسئلہ کشمیر کا حل مشروط ہے. اسی لیے شاید قوم کو سخت اور مشکل فیصلوں کی بھی نوید سنائی جاتی رہی. یہ کہا جاتا رہا کہ بڑے مشکل فیصلے کرنا ہوں گے, اور وہ مشکل فیصلے شاید یہ بھی ان میں سے ایک مشکل فیصلہ ہے, اور سب سے مشکل فیصلہ ہے. مسئلہ کشمیر کو سلامتی کونسل میں لے جانا بہت بڑی کامیابی تصور کر لیا گیا. اب عالمی عدالت انصاف میں لے جانے کی بات بھی کی جا رہی ہے, جبکہ سوال یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا فورم کون سا ہے؟ وہ سلامتی کونسل, اقوام متحدہ. جب وہاں سے کشمیریوں کو انصاف نہیں مل سکا تو عالمی عدالت انصاف سے کیا انصاف ملے گا؟ یہ تو سانپ نکل جانے کے بعد لکیر پیٹنے کے مترادف ہے. آگے بڑھتے ہیں اور رپورٹ کارڈ میں گفتگو کر رہے ہیں سلیم صافی. اے پی سی ہوئی اپوزیشن کی, اور اپوزیشن نے اگلا اجلاس 29 اگست کو یعنی 29 اگست کو طلب کیا ہے. کیا اپوزیشن حکومت کے خلاف تحریک چلا پائے گی, اتفاق کر پائے گی, اور کیا جو اسلام آباد لاک ڈاؤن کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں, وارننگ دی جا رہی ہے, اس پر وہ عمل کر پائے گی؟ سلیم صافی کا تجزیہ دیکھتے ہیں. فضل الرحمان صاحب نے اتنی محنت کی پیپلز پارٹی کی قیادت پہ اور مسلم لیگ نون کی قیادت پہ ان کو حقوق کی اپوزیشن بنانے کے لیے, لیکن وہ اس میں مسلسل وہ ناکام ہوتے جا رہے ہیں. اصل میں جب تک نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو آگے رکھا ہوا ہے لیڈر آف دا اپوزیشن یا پارٹی کا صدر, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مسلم لیگ نون حقیقی معنوں میں اپوزیشن بننے کے لیے تیار نہیں ہے. مریم نواز کی, شاہد خاقان عباسی کی,
جو میاں نواز شریف صاحب کی جیلیں اور سختیاں اپنی جگہ پہ، لیکن شہباز شریف صاحب کو آگے رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ اب بھی ڈیل کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اور وہ اپوزیشن بننے کو تیار نہیں ہے. اور بلاول بھٹو صاحب کتنے ہی انقلابی کیوں نہ بن جائیں، ان کے پاپا اور پپو جو ہے ان کو کبھی بھی حقیقی اپوزیشن بننے نہیں دیں گے. تو ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ یہ ساری ڈرامہ بازی ہو رہی ہے. اصل میں دیکھیں، ہم کچھ بھی کہیں وہ دوسری سائیڈ کی زیادتیاں اپنی جگہ پہ، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ابھی تک یہ حکومت پروپیگنڈے کے علاوہ عدالتوں میں صحیح طریقے سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت کو مجرم ثابت نہیں کر سکی. لیکن یہ بھی واضح ہے کہ ان کے معاملات اتنے خراب ہیں، مالی معاملات، کہ وہ اپنے آپ کو صاف بھی ثابت نہیں کر سکے. تو یہ جو ان کی کمزوریاں ہیں، عدالتوں کے جو کیسز ہیں، یہ ان کو اس طرف جانے نہیں دے رہے ہیں. اور مولانا صاحب جب تک ان پہ تکیہ کریں گے وہ حقیقی اپوزیشن کا کوئی اتحاد وہ نہیں بنا سکتے. اس لیے اگر اپنے تئیں وہ کچھ کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، یا پھر لاک ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں. ایک نقطہ عوام کو بیوقوف نہیں بننا چاہیے ان اپوزیشن لیڈروں کے ہاتھ. اپوزیشن لیڈر جب تک یہ لوگ اسمبلیوں سے نکلنے کا فیصلہ نہیں کرتے، عوام کو اور میڈیا کو ان پہ یقین نہیں کرنا چاہیے کہ یہ حقیقی اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں. اپنے بیانیے کہ انہوں نے ستیہ ناش کر دیا. ایک طرف کہتے ہیں یہ جعلی اسمبلیاں ہیں، اور دوسری طرف اس میں بیٹھنے کے لیے بیتاب ہے، اس میں کمیٹیوں کے لیے لین دین کر رہے ہیں. یہ سب کچھ. تو اس لیے ہاں مولانا کو بھی، مولانا میرے خیال میں کسی دیکھیں، اپوزیشن کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اسمبلیوں سے استعفے دے دیے جائیں. استعفے آخری آپشن ہوتا ہے. اپوزیشن میں بڑی ایکسپیرینس جماعتیں ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ جو خود سے مر رہا ہو اسے تلوار سے کیا مارنا. سیاسی یا احتجاجی تحریک بالکل آخری مرحلہ ہوتا ہے جس کا شاید ابھی وقت نہیں آیا. اس کا اپوزیشن رہنماؤں کے مقدمات سے بھی کوئی تعلق نہیں، بلکہ اپوزیشن کا بیانیہ اس سے مضبوط ہو رہا ہے کہ ان کے بہت سے رہنما گرفتار بھی ہیں لیکن ان پر جرم ثابت نہیں ہو رہے. حکمران جماعت پروپیگنڈے کے زور پر ان کی ساکھ ضرور خراب کر رہی ہے، ورنہ ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو حکومت کے خلاف تحریک کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر واپسی نہیں ہوگی. اب بھی اپوزیشن کے نزدیک جو آپشنز ہیں ان میں ان ہاؤس تبدیلی کا آپشن تو کھلا ہے جو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ عوام خود سڑکوں پر نکل آئیں. اگر لوگ حکومت سے مطمئن نہ ہوں، گورنر سے مطمئن نہ ہوں، مہنگائی جس پر حکومت کنٹرول نہیں کر رہی، عوامی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، اب کشمیر کا مسئلہ بھی اس میں شامل ہو گیا، تو یہ سب ملا کے اگر لوگ فرسٹریٹ ہو جائیں، حکومت پر کانفیڈنس نہ رہے، تو پھر لوگ سڑکوں پر نکل سکتے ہیں. تو اس موقع پر احتجاجی تحریک چلانے کا ضرور سوچا جا سکتا ہے. سیاسی جماعتیں ایسے ماحول کا فائدہ ضرور اٹھاتی ہیں. مولانا فضل الرحمان بھی، میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ اسلام آباد کا لاک ڈاؤن اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک اپوزیشن کی جماعتیں کشتیاں جلا کر ان کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں. دو بڑی سیاسی جماعتوں کے اسمبلیوں سے استعفے آج خود بہت بڑا بحران ہوں گے اور یہ غیر جمہوری قوتوں کے لیے کشش کا باعث بھی ہو سکتے ہیں. تو اپوزیشن کے تحریک نہ چلانے یا اسمبلیوں سے استعفا نہ دینے کی ایک بڑی وجہ یہی ہے. تو مسئلہ اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کا نہیں ہے بلکہ مسئلہ ٹائمنگ کا ہے کہ کیا حالات حکومت کے لیے سازگار ہے یا نہیں، یا اپوزیشن کے لیے سازگار ہے یا نہیں. جب تک حالات سازگار نہیں ہوں گے اس وقت تک اپوزیشن بڑی تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی. آگے بڑھتے ہیں اور ایک بار پھر گفتگو کرتے ہیں احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کا جو سکینڈل ہے اور اس کی ویڈیو کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کل ریمارکس دیے اور آئندہ کچھ دنوں میں اس کا فیصلہ بھی آنے والا ہے. اس پر ممتاز قانوندان، بہت سینئر قانوندان سمجھے جاتے ہیں، اعتزاز حسن وزیر قانون بھی رہے، آف دی ریکارڈ میں ان سے اسی موضوع پر سوال پوچھے جا رہے ہیں. تو ذرا دیکھتے ہیں کہ اعتزاز حسن کا اس حوالے سے کیا موقف ہے نا. ایک تو یہ اب کورٹ کی ہیئرنگ بھی ہو گئی، انہوں نے کہا میاں صاحب کو رہا کر دیں، مسئلہ ختم، کیس ختم. اب اگر میاں صاحب ایک دن بھی جیل میں رہے تو زیادتی ہوگی. اگر وہ نہیں پیش کرتے پھر کیا اعتزاز صاحب؟ دیکھیں، اگر تو انہوں نے درخواست دی ہوتی تو اس کے ساتھ انہوں نے حلفی بیان دینا ان کے لیے لازم ہوتا.
پھر تو ان کا الفی بیان پہ جھوٹ پکڑا جاتا تو پھر تو ان کو بہت مشکل پڑ جاتی. ان کو علم تھا کہ جو ہم پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے, وہ بناوٹی ہے, اس میں ہم نے کٹ اینڈ پیسٹ جاب کی ہوئی ہے, اور وہ کٹ اینڈ پیسٹ جاب اگر کی ہوئی ہے تو اس کے بعد ان کے خلاف ایک پروسیکیوشن ایک ہو سکتی ہے ان کی پھر بھی فار اٹیمپٹ ٹو سبورٹ دی پروسیس آف دی کورٹ. بٹ میاں صاحب کا باہر نکلنا اس کے بعد بڑا مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ میاں صاحب کا تو انہوں نے اب ڈیفینس یہ بنایا ہے کہ وہ جج نے بلیک میل ہو کے میاں صاحب کے خلاف ججمنٹ دی ہے. وہ سارا جو صفائی کا انہوں نے موقف بنایا تھا, خود بنایا تھا, وہ انہوں نے اپنے والد صاحب کو, اپنے بھائی صاحب کو, اپنے لیڈر کو پھنسا دیا ہے. ٹھیک, سو میاں صاحب پھنس گئے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں تو آپ وہ بیچارے, اب میں کیا کہوں, وہ پریشانی ہوں گے, ان کے لیے بڑی پریشانی کا یہ باعث بنے گا. سر اگر آپ مسلم لیگ نون ہوتے, آخری سوال, مسلم لیگ نون ہوتے, مریم نواز شریف صاحبہ کی جگہ ہوتے, شہباز صاحب کی یا میاں صاحب کی جگہ ہوتے, تو کیا نیکسٹ سٹیپ کیا ہوتا آپ کا؟ نیکسٹ سٹیپ تو کیا ہوتا, میں ایسی ٹیپ کو پیش ہی نہ کرنے دیتا ان کو, میں ایسی ٹیپ کو یہ پریس کانفرنس ہونے ہی نہ دیتا. سو یہ غلطی ہو گئی مسلم لیگ نون سے سر؟ بہت بھیانک غلطی ہوئی ہے, بھیانک, اور غلطی نہیں ہوئی ہے تو تیرا کا نستا کیا انہوں نے ایک جانتے ہوئے. اگر یہ جانتے نا کہ یہ ٹیپ جعلی ہے تو یہ تو عدالت پہ پہنچے ہوتے لے کے, ان کو پتا تھا ٹیپ جعلی ہے. دیکھیں اس کو کوئی مانے یا نہ مانے, مگر مسلم لیگ نون نواز شریف کی سزا کو سیاسی اور انتقامی ثابت کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے. جج کے کردار پر جو سوال اٹھے ہیں اور اس پر جو فاضل چیف جسٹس جناب جسٹس آصف سعید کوسا نے ریمارکس دیے ہیں, اور ان کا یہ کہنا کہ ارشد ملک کی وجہ سے ایماندار ججوں کے سر شرم سے جھک گئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ارشد ملک تو ایماندار جج نہیں رہے, اور جس جج کی ایمانداری پر سوال اٹھ جائے اس کے فیصلوں کو انصاف پر مبنی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اس کو آپ ادھورا چھوڑ نہیں سکتے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ عدالت نے ٹیپ کو ابھی جعلی قرار نہیں دیا, تو اصل سوال تو یہی رہا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے اس ویڈیو کو بنیاد بنا کر نواز شریف کی سزا معطل کرنے کی درخواست کیوں نہیں کی؟ تو اس کی بڑی وجہ تو یہی ہے کہ چونکہ نواز شریف کے کیس کو سپریم کورٹ مانیٹر کر رہی تھی, اس پر ایک مانیٹرنگ جج بھی لگا رکھا تھا, بنیادی طور پر سپریم کورٹ کو ہی اس کیس کو دیکھنا چاہیے تھا. تو مسلم لیگ نون کی قیادت کا موقف یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو اس کا آج خود نوٹس لے کر نواز شریف کا مقدمہ ری ٹرائل کرنا چاہیے, سزا معطل کرنا چاہیے. اب نواز شریف جتنے پھنسے ہوئے اس سے زیادہ اور کیا پھنسیں گے, سزا تو انہیں ہوئی ہے. ویڈیو ثبوت کے باوجود نواز شریف کی سزا کا جاری رہنا ان کے اس بیانیوں کو مضبوط کرے گا کہ ان کی سزا بدنیتی پر مبنی ہے. اب ذرا کراچی کی بات کر لیتے ہیں. جی کراچی میں بڑی لڑائی چل رہی ہے. کراچی وہ بدقسمت شہر ہے جہاں کام کرنے کی بجائے سیاسی جماعتیں کچرے کے معاملے پر لڑ رہی ہیں. کس پہ لڑائی ہو رہی ہے؟ کچرے پر. وسیم اختر میئر کراچی ہیں, وسیم اختر سعید غنی اور وفاق پر برہم ہیں, اور سعید غنی وسیم اختر اور پی ٹی آئی پر برہم نظر آتے ہیں. علی زیدی وسیم اختر اور سعید غنی پر برہم ہیں, جبکہ ان سب پر ایک اور شخص بڑا برہم ہے, اس کا نام ہے مصطفیٰ کمال, وہ سب پر برہم ہے. تو لگتا یوں ہے کہ عوام نے ووٹ سیاستدانوں کو نہیں بلکہ تماشبینوں کو دے دیے. کراچی میں ایک تماشا لگا ہوا ہے, شہر کا کچرا صاف کرنے کے معاملے پر سب ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو رہے ہیں, اور شہر کا کچرا صاف نہیں ہو رہا بلکہ یوں لگ رہا ہے کہ ایک دوسرے پر کچرا اچھالا جا رہا ہے. کراچی کے شہری یہ سوال کرنے پر حق بجانب ہے کہ وہ جائیں تو کہاں جائیں. کچرے کی صفائی شہر کے متعلقہ ادارے میونسپل کارپوریشن کی ذمہ داری ہے. اب جو بھی سسٹم ہے بلدیاتی اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے, ایک معمولی سا کام ہے. بلدیاتی ادارے ایک سسٹم بنا کے رکھتے ہیں, اور کام کیا ہوتا ہے بلدیاتی ادارے کا؟ وسیم اختر کچرا اٹھانے کے لیے اگر کوئی سسٹم نہیں بنا سکے تو یہ ان کی ناکامی ہے. ان حالات میں جب یہ لڑائی چل رہی
اور کچرا اٹھانے والی ایک چینی کمپنی کا ٹھیکہ بھی کینسل کر دیا گیا. یعنی جو تھوڑا بہت کام ہو رہا تھا سندھ حکومت نے وہ بھی ٹھپ کر دیا. تو اس سے تو بہتر ہوتا کہ شہر والے کچرا اٹھانے والوں کو ہی ووٹ دے دیتے, کم از کم کچرے سے تو نجات ملتی. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے اور جج ارشد ملک کیس پہ حکومت کا پوائنٹ آف ویو دیکھتے ہیں. پی ٹی آئی کی رہنما صداقت عباسی بتا رہے ہیں کہ ان کی حکومت کا اس حوالے سے کیا سٹانس ہے. واچ دس. آج جو کاروائی ہوئی سپریم کورٹ میں بڑی الارمنگ تھی, اور جس طرح ججز نے بات کی وہ بھی آپ کے سامنے. چیف جسٹس نے کہا کہ ایف آئی اے نے کیا کیا سر, آپ کے پاس ایک ویڈیو ہے اور آپ ابھی تک اس کا اوریجنل جو ورژن ہے وہ نہیں حاصل کر سکے, آپ نے اس کا فرینزک ٹیسٹ نہیں کروایا. پھر انہوں نے کہا کہ وفاق اس جج کو پروٹیکٹ کیوں کر رہا ہے, کیوں اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے, اس کو لاہور ہائی کورٹ کیوں نہیں بھیجا گیا اور اس کا احتساب کیوں نہیں ہوا. اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ججز کے منہ پہ کالک مل دیا آپ نے, تو یہ کیوں پروٹیکٹ کر رہے ہیں سر آپ ایک ایسے جج کو؟ جو صاحب بہت شکریہ. جو صاحب یہ عدالتی کاروائی ہے, اور عدالتی جو بھی کاروائی کے پروسیڈنگ کے دوران کے جتنے بھی ریمارکس ہیں وہ اہم ہے, لیکن اصل اہم یہ ہے کہ وہ فیصلہ کیا ہے. پہلی بات ایف آئی اے جو ہے اس کا تعلق عدالت کے اگر ایف آئی اے پہ بھی کوئی اعتراض ہے, اعظم صاحب کے پاس ہے سر, اگر کوئی اعتراض ہے اور اگر عدالت کوئی کہتی ہے کہ جی کہیں کسی کی بدنیتی ہے تو وہ عدالت کا جو بھی فیصلہ, انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں, عدالت نے کہا ہے کہ بدنیتی ہے, بھائی آپ نے کچھ نہیں کیا. اچھا, عدالت جب کوئی ڈائریکشن دے گی نا تو اس پہ ہم عمل کریں گے. جس دن عدالت نے یہ کہہ دیا نا کہ نواز شریف صاحب کا جو ہے نا وہ چور نہیں ہے, ہم انہیں کہیں گے نہیں ہے. آج کے فیصلے کے مطابق جج کے بارے میں تو کہہ دیا کورٹ نے آج. نہیں, میں آپ اسی بات پہ آ جائیں نا, جج کے بارے میں کورٹ نے اس طرح نہیں کہنا. کورٹ نے فیصلہ دینا ہے کہ حکومت نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کو سزا مل جائے گی. ایک جوڈیشل پروسیس ہے, اس کے درمیان میں آپ دو باتیں ادھر کی اٹھا لیں, دو ادھر کی اٹھا. ایک بات تو طے ہے کہ ان لوگوں نے ویڈیو بنائی, ایک بات طے ہے کہ یہ لوگ مافیا ہیں. اچھا, آج یہ بھی اسٹیبلش نہیں ہو سکا. میری بھی سنیں, ججز چیف جسٹس نے کہا کہ لا تعلق ہو رہے ہیں سب لوگ, ججز کے کوئی بلیک میل کر رہے ہیں. ایک کیس وہ ہے اور ایک ہمارا تو کیس ہے کہ ان لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے, اور اگر کہیں پروسیجر میں کسی جج کا مس کنڈکٹ ہے اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میاں صاحب نے اور زرداری صاحب نے اس ملک کو نہیں لوٹا. وہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ادھر ہے, باقی ادارے ہیں. سر میاں نواز شریف ہے, ٹھیک ہے. حکمران جماعت یہ مان رہی ہے کہ سابقہ حکمرانوں پر ملک لوٹنے کا الزام ان کا سیاسی نعرہ ہے. اس کا نہ عدالتی فیصلے سے کوئی تعلق ہے, نہ کسی ثبوت و شواہد کی ضرورت ہے. تو کیا یہ جو لوٹ مار کے الزامات ہیں یہ صرف ایزمپشن کی بنیاد پر لگائے گئے؟ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ الزام بے تحاشا ہے. اپوزیشن کا کوئی ایسا رہنما نہیں جس پر الزام نہ لگایا گیا ہو, اور اسے بھی پروپیگنڈے کی بنیاد پر ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. الزامات کو جب آپ کسی پہ الزام لگاتے ہیں تو اسے کسی نہ کسی فورم پر ثابت کرنا پڑتا ہے, اور جس فورم پر الزام لگائے جاتے ہیں اس کا بھی غیر جانبدار ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر اس میں کسی طرح کی بدنیتی ثابت ہو جائے, یعنی میلافائڈ انٹینشن ہو, تو پھر ان الزامات کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. حکمران جماعت سمجھتی ہے کہ وہ سابق حکمرانوں کو, یعنی سابق حکمرانوں نے ملک لوٹا, تو یہ ان کا سیاسی موقف ہے. اسی وجہ سے ترجمانوں کی فوج ظفر موج رکھی گئی. اگر سیاسی موقف کو انڈوز نہ کرنا ہوتا, ثبوت موجود ہوتے, تو پھر اتنے لوگوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی, پروپیگنڈا کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی. تو نواز شریف کا جو کیس ہے, یہ جو ویڈیو سکینڈل آیا ہے جج ارشد ملک کا, یہ میرے خیال میں ایک ٹیسٹ کیس بھی ہے. اگر سزا دینے میں کوئی بدنیتی ثابت ہوئی تو پھر کوئی بھی پروپیگنڈا نواز شریف کو گناہگار ثابت نہیں کر پائے گا. تو جج ارشد ملک کی ویڈیو والا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. حکومت کا ایک پورا بیانیہ اس کے اوپر بلڈ ہوا ہے, وہ زمین بوس ہو سکتا ہے. اور اب ایک اور اہم خبر یہ ہے, خبر نیب کے حوالے سے, کہ حکومت نے نیب قوانین میں ترمیم کا فیصلہ کر لیا ہے. نیب کے حوالے سے بہت سے سوال اٹھ رہے تھے, اور لگتا یوں ہے کہ حکومت نے نیب کے حوالے سے بالآخر کچھ نہ کچھ فیصلہ کر لیا ہے. اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ نیب کیس میں ضمانت کا اختیار ہائی کورٹ سے لے کے ٹرائل کورٹ کو دیا جائے گا.
اس کے علاوہ پلی بارگین سے متعلق قوانین بھی تبدیل کیے جا رہے ہیں. پرائیویٹ آدمی کے خلاف یعنی جس کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے اس کے خلاف نیب کی انکوائری کا اختیار ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اب یہ جو ٹیکس چور بے ضابطگیاں یا جو لوگ سرکاری عہدوں پر نہیں ہیں ان کے جو نجی معاملات ہوتے ہیں وہ ایف بی آر یا ایف بی آئی دیکھ سکے گی. اس کے علاوہ ذاتی تنازعات یعنی لین دین کا کوئی معاملہ ہے تو اس میں بھی نیب کا اختیار ختم کیا جا رہا ہے. ایک اور بڑا اہم کام کیا گیا ہے کہ کرپشن میں ملوث ملزم کے بارے میں اگر کوئی اطلاع دے گا تو اس کو انعام دیا جائے گا, اور جو کرپشن ملوث ملزم پلی بارگین کرے گا اگر وہ سرکاری نوکر ہے تو دوبارہ وہ سرکاری نوکری نہیں کر سکے گا. اس کے علاوہ نیب کا جو ڈومین ہے وہ تھوڑا سا محدود کیا جا رہا ہے کہ اب نیب صرف میگا کرپشن کے معاملات دیکھے گی, یعنی جو چھوٹے موٹے معاملات ہیں شاید وہ دوسری عدالتوں کے پاس چلے جائیں. اس کے علاوہ حکومت نے جو بڑا اہم کام کیا ہے ایک سول قانون میں ترامیم کا بل منظور کر لیا. اس میں اپوزیشن نے بھی ساتھ دیا اور اس بل کے مطابق جو دیوانی مقدمات ہیں ان کے فیصلوں کے لیے کچھ سال 1.5 سال کی مدت مقرر کی گئی, یعنی اب یہ دیوانی مقدمات کے فیصلے سال 1.5 سال میں ہو جایا کریں گے. سیکنڈ اپیل ختم کر دی گئی ہے, ایک جج اسٹے آرڈر دے گا تو دوسرا مرکزی کیس سنے گا. اس کے علاوہ حکومت وسل بلوورز کا قانون بھی پاس کرانے میں کامیاب ہو گئی ہے. وسل بلوور جو میں نے آپ کو بتایا, وسل بلوور قانون یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کرپشن کر رہا ہے تو جو شخص یہ اطلاع دے گا کہ فلاں معاملے میں اتنی کرپشن ہوئی ہے اس کی جو اطلاع دے گا اس کو ریکور ہونے والی رقم میں سے 20% رقم انعام میں دی جائے گی. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اس معاملے میں یعنی نیب جو تبدیلیاں لا رہی ہے اس میں یہ حکومت کی طرف سے یہ ساری باتیں ہیں, کچھ معاملات اپوزیشن کی طرف سے بھی ہوں گے. اگر حکومت اور اپوزیشن میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو پھر نیب کے جو قوانین ہیں ان میں خاصی بڑی تبدیلیاں دیکھنے میں نظر آ سکتی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیجیے. آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا کے پیجز پر رسپونڈ کر سکتے ہیں, یوٹیوب, انسٹاگرام, فیس بک اور باقی جو سوشل میڈیا کے پیجز ہیں ان سب پر ہمارے پروگرام اور ان کو آپ ریپیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.